अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशी के साथ गुजरी होगी। तो एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हो गया हूँ इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से, अल्लाह से, कि ये वीडियो भी आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो तशरीह हो गई थी और वारे नियारे हुए, वहाँ शेर खानी हो रही थी। शेर खानी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था कि शेर खानी उसे कहते हैं जहाँ पे शेर हो, शायरी हो रही होती हो तो उसको हो रही होती है तो उसको शेर खानी कहते हैं। इतने में एक बजाज आया, इतने में मतलब ही नहीं, इसी वक्त में एक बजाज आया। बजाज मतलब इन्हें कपड़ा बेचने वाला है और चौबदार ने आन कर कहा, चौबदार मतलब इन्हें जो दरबान था वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे थे, और कहा कि खुदावंद छावनी का बजाज आया है जो विलायती कपड़ा बेचता है। छावनी मतलब ये एक जगह थी जहाँ पे छावनी बनी हुई थी और उसकी तरफ से वहाँ से बजाज आया जो विलायती मतलब ये गैर मुल्की कपड़ा बेचता है। गैर मुल्की कपड़ा वो कपड़ा जो फॉरेन कंट्रीज से आया हुआ कपड़ा होता है तो वो बेचता है। कल भी हाजिर हुआ था मगर इस वक्त मौका न था, मैंने अर्ज न किया। कल भी ये शख्स आया था, हाजिर हुआ था मतलब इन्हें बजाज आया था, ये आए थे मगर उस वक्त मौका न था, यानी मेरे पास टाइम नहीं था। और ज़ाहिरी बात है कि मैंने अर्ज़ नहीं किया मतलब मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ कहा नहीं था कल, क्योंकि कल टाइम नहीं था, वक्त। तो इसी वजह से आगे क्या कहना चाहते हैं, आगे कुछ इस तरह कहना चाहते हैं कि नवाब दारोगा से कहो मुझसे क्या घड़ी घड़ी आके पर्चा जुड़ते हो। अभी नवाब कहते हैं, दारोगा से कहते हैं कि दारोगा से कहो मुझसे क्या घड़ी घड़ी कर आके पर्चा जोड़ते हो। आप पर्चा जोड़ते मतलब ही नहीं, आप खबर तशहीर करते हो मतलब ही नहीं, आप मशहूर करते हो। घड़ी घड़ी यानी वक्तन व वक्तन या वक्त के साथ साथ। दारोगा से जाओ भाई, दारोगा से जाओ भाई, इनको भी लगे हाथों बख्ता ही दो, झट झट क्यों बाकी रह जाए। कुछ और कपड़ा आया है विलायत से, आया है तो दिखाओ मगर बाबा मोल की सनद नहीं। मतलब यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि दरों से जाओ भाई, इनको भी हाथ लगे हाथों बुकता ही दो, मतलब इनको भी फारग कर दो। हाथों बुकता मतलब इन्हें फारग कर दो, इनको भी इसका काम भी ख़त्म कर दो। झंझट क्यों बाकी रह जाए, झंझट मतलब इन मुसीबत को आप क्यों ना खड़ी करते हो। कुछ और कपड़ा आया है, कुछ और कपड़ा तो आया नहीं है, या आया है विलायत से। क्या विलायत से मतलब इन्हें गैर मुल्की कपड़ा वगैरह आया हुआ है, दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से आया है तो दिखाओ मगर बाबा मोल की सनद नहीं। मतलब ये नहीं जो बाबा की तरफ इशारा करते हैं कि यार इसकी कोई सनद नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई कीमत की, ये मतलब ये कोई सनद नहीं है, कोई दलील नहीं है, या आर्गूमेंटेशन से मैं काम नहीं ले सकता। बजाज अब कोई दोज तक सब कपड़ा आ जाएगा। और हुजूर ऐसी बात कहते हैं, दोज का मतलब इन्हें क्या है, यानी कमरी महीने की दूसरी तारीख सब कपड़ा आ जाएगा। और हुजूर ऐसी बात कहते हैं, हुजूर का मतलब ही नहीं है हुजूर। भला इस ड्यूटी पर हमने कभी भी मोल तोल की बात की है, ड्यूटी मतलब इस मकान पे हमने कभी मोल तोल की मतलब नहीं कभी हमने बात की हुई है, यानी कभी झगड़ा वगैरह हमने आपके साथ कोई झगड़ा किया हुआ है। यानी हम कीमत का फैसला करते हैं, जो कीमत होती है वही कीमत हम दे देते हैं, या उसी कीमत पे हम आपको कपड़ा दे देते हैं आज तक। और यूँ तो आप अमीर हैं, जो चाहे कहें कहें मालिक हैं हमारे, मतलब ये आप तो अमीर हैं, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा रुपया है, तो जब पैसा भी आपके पास बहुत है और रुपया भी बहुत सारा है, लिहाजा तो आपके साथ तो वैसे भी हम बात वगैरह नहीं करते। बहरहाल दारोगा चलो भाई हिसाब हो जाए, उठो। यानी दारोगा कहते हैं कि चलो बस भाई हिसाब करते हैं, उठो मतलब जल्दी करो। दारोगा और बजाज चले। जब दारोगा साहिब की कपरेल में कपरेल में दोनों के दोनों जाकर बैठे। दोनों के दोनों के क्या मुराद है, दारोगा कपरेल वो जगह जो घास फूस से बनाई गई होती हैं या जो छत, तो उसको कपरेल कहते हैं। कपरेल मतलब इन्हीं जो घास फूस से जो जगह बनाई जाती है या जो छत बनाई जाती है, कच्ची छतें वगैरह जो बनाई जाती है, तो उसको कपरेल कहते हैं। दोनों के दोनों जाकर बैठ गए, मतलब इन्हें दोनों कौन बैठे थे, दारोगा और साथ साथ इन्हें बजाज। फिर क्या हुआ, तो मियाँ खोजी भी रेंगते हुए चले। रेंगते हुए मतलब इन्हें जिस तरह वो जो
چیونٹی وغیرہ جاری ہوتی ہیں، یا اسی طرح چل کر جاری ہوتی ہیں، یا جا رہی ہوتی ہیں، یا اسی طرح حرکت کر رہی ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی رینگتے مطلب آہستہ آہستہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ دھن سے موجود، دھن کا مطلب اچانک موجود ہونا، فوراً، سڈنلی، ایبرپٹلی وہ موجود ہوئے، مطلب وہ سامنے آ گئے یا حاضر ہو گئے. داروغہ نے جو ان کو دیکھا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. داروغہ نے جب اس کو دیکھا، ظاہر بات ہے کہ داروغہ پہلے بھی مطلب ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ یار یہ تو آفت پھر سے آ گئی ہے. لہٰذا داروغہ نے جب ان کو دیکھا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. لہو مطلب زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی کبھار انسان کے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے وجود سے لہو کی غائب ہو جاتا ہے. لہو تو تھا اس کے جسم میں، بلڈ تو تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ کبھی کبھار انسان ڈرنے کی وجہ سے، سہم کی وجہ سے، یا خوفزدہ ہونے کی وجہ سے انسان کی جو خون ہے، انسان کی رگوں میں جو خون دوڑتا پھرتا ہے، تو وہ کچھ وہ محسوس کرتے کہ مجمد ہو گیا ہے. مثال کے طور پر یہی وجہ تھی کہ وہ ڈر گیا تھا. کون ڈر گیا تھا؟ داروغہ. مردنی سی چہرے پر چھا گئی. مردنی مطلب زردی، مطلب ظاہری بات ہے کہ وہ تو ڈر گئے تھے. چپ ہوائیاں اڑی ہوئی. چپ ہوائیاں کا مطلب اوسان خطا ہونا. ان کے جو ارادے تھے تو وہ خوجے کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے، اور ارادے تو یہ تھے کہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہاں پہ بھی دال میں کچھ کالا ہوگا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دال میں تو کچھ کالا نہیں ہے، لیکن پوری دال کالی ہے. بہرحال یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ چپ ہوائیاں اڑی ہوئی. سمجھے کہ یہ خوجہ ایک ہی کھائیا ہے. وہ سمجھ گئے کہ یار یہ تو خوجہ ہے. خواجہ سرا کو بھی کہتے ہیں خوجہ یا چالاک. یہاں پہ کھائیا کا مطلب چالاک، کھائیا ہے. دنیا بھر کا نیاریہ ہے. نیاریہ مطلب دنیا بھر کے مزے لوٹنے والا ہے. نیاریہ مطلب وارن نیاری جس کو کہتے ہیں. اس سے خدا پناہ میں رکھے اللہ تعالیٰ، اس کو پناہ میں رکھے. مطلب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے ہمیں دور رکھ. صبح کو تو مردود نے ہتھے پر ٹھوک دیا. صبح کا وقت جو تھا تو مردود نے مطلب ریجیکٹڈ پرسن مردود کو کہتے ہیں. ہتھے پر ٹھوک دیا. ہتھے کا مطلب موقع پر ہی چھوڑ دیا تھا. اور 15 پٹیلے. پٹیلے کا کیا مطلب ہے؟ اڑا لیے. پٹیلے کا مطلب اڑا لیے. اب جو دیکھا کہ بزاز آیا تو پھر موجود. ابھی جب اس کو پتہ چلا، خوجی کو پتہ چلا کہ یہاں پہ دوبارہ بزاز آیا ہے، تو لہٰذا یہ پھر آ گیا ہے، کیونکہ اس کو تو کل پتہ تھا کہ حلوائی نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، یا اسی طرح حلوائی کو یہ کچھ پیسے ان کو دیے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھے تھے. تو کل بھی ایک لپڑا وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور دوبارہ لپڑا کھڑا ہونے کو ہے. اب جو دیکھا کہ بزاز آیا تو پھر موجود. آج رات کو اس کی ٹانگ نہ توڑی ہو صحیح. مطلب ٹیر تو جا تو، مطلب کہتے ہیں کہ آج میں اگر ان کی ٹانگیں نہ توڑوں نا تو مجھ سے بھی کوئی برا کچھ نہیں ہوگا. اور چچا ہی بنا کر چھوڑوں تو صحیح، مگر پھر سوچے کہ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں. مطلب زہر کیوں دو؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آسانی کے ساتھ وہ حل ہو سکتی ہے تو آسانی کے ساتھ وہ بات حل کرنی چاہیے. کوئی جو مشکل لپڑا کیوں نہ ہو، مشکل مسئلہ کیوں نہ ہو، تو وہ مسئلہ اگر آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے، لہٰذا اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اور حل طلب ایسے واقعات ہوتے ہیں. کبھی کبھار میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا لپڑا پیدا ہو جائے، کوئی کسی کے ساتھ اگر لڑائی ہونے کا کوئی اندیشہ ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی کھٹکا ہو، کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، تو اس وقت آپ کو اس خوف کو یا اس ڈر کو، اس لڑائی جھگڑے کو آپ کو عوامی تفہیم سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس الجھن کو سلجھنا چاہیے یا سلجھانا چاہیے، تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو میٹھی زبان استعمال کر کے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آپ پہنچتی ہے، تو ایسی باتوں سے انسان کو دور رکھنا چاہیے. آوازیں اور گڑ سے جو مریں تو زہر کیوں دو. آؤ اس وقت چنی و چنا کریں، پھر سمجھا جائے گا. چنی و طلب میں ایسا ویسا سمجھوتا کرنا. مطلب ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ یار ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے، کوئی کمٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ سوچنے لگے کہ اب کوئی ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر کیا کہتے ہیں؟ خوجی داروغہ صاحب سلام. داروغہ بھائی جان ادھر مونڈے پر بیٹھو.
یعنی یہ کتنے طریقے سے ان کو سمجھا رہے ہیں اچھی طرح. بھائی حکہ لاؤ آپ کے لیے. داروغہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے حکہ وغیرہ لے آؤں. یعنی آگے کیا کہتے ہیں؟ بازار صدر بازار کا رہنے والا ایک ہی استاد تاڑ گیا. یعنی جو بازار تھا، یعنی بازار جو تھا تو صدر بازار کا رہنے والا تھا. ایک ہی استاد، مطلب یعنی ایک ہی استاد تھا اور تاڑ گیا. تاڑ کا مطلب یعنی وہ پہچان لیا، اس نے جان لیا کہ اس کے بیٹھنے سے میرا اور داروغہ کا یعنی مطلب خبط ہو جائے گا. یعنی جب یہ بیٹھے گا تو میرا اور ان کے آپس میں جو ایک معاملہ ہے، ایک جو لین دین ہے، وہ خبط ہو جائے گا، مطلب ضائع ہو جائے گا. اور یہ بات بھی منی ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی یہ بات. اور ہم میں اور ان کے بھی یعنی جو بزاز اور جو داروغہ کے آپس میں جو معاملہ تھا تو یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. کسی تدبیر سے اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے. یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ کسی تدبیر سے، کسی طریقے سے، کسی چالاکی سے ہمیں ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے. پہلے تو کچھ دیر داروغہ نے اشاروں میں گفتگو ہوا کی. مطلب یہ نہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے اشارے میں ان کے ساتھ گفتگو کی تاکہ یہ خوجی یہاں سے چلا جائے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بزاز نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یہاں کوئی کام ہے، کچھ کام ہے یہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بزاز نے کہا، بزاز مطلب یعنی وہ جو کپڑا بیچنے والا تھا، جو کپڑا ڈیلر تھا، تو وہ کہنے لگے کہ یار میاں صاحب آپ کو یہاں پہ کوئی کام وغیرہ ہے، یہاں کسی کام کے غرض سے آئے ہوئے ہو؟ خوجی تم اپنی کہو لالا جی، ہم سے کیا واسطہ. ابھی خوجی بھی تو ایسا آدمی نہیں تھا، ایسا آدمی نہیں تھا. وہ بھی کہنے لگے کہ یار تم اپنی بات کہہ دیں، ہم سے کیا واسطہ، ہمارے ساتھ آپ کا کیا واسطہ ہے. واسطہ تو آپ کا ہمارا ساتھ نہیں ہے، لہٰذا تو آپ تو دکاندار ہو اور میں یہاں کا ایک نوکر ہوں. لہٰذا وہ بھی اپنا جو رب تھا وہ بھی جمانے کی کوشش کرنے لگے. پھر کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے اڑ جاؤ. کون کہتے ہیں؟ بزاز کہتے ہیں کہ تم یہاں سے اڑ جاؤ. چلو اڑتے ہو کہ میں دوں ایک لات اوپر سے. ارے یہ بات کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ خوجی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تم ابھی اور اسی وقت اڑ جاؤ. خوجی او گیری زبان سنبھال. گیری مطلب گیری مطلب یہ ان کا ایک تکیہ کلام بن چکا تھا اور کہتا یہی تھا کہ نہیں تو اتنی قرولیاں بھونکوں گا. نہیں، قرولیاں مطلب یعنی میں آپ کے پیٹ میں اتنے چاقو میں گھونپوں گا کہ خون خراب ہو جائے گا. مطلب یعنی بغیر کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا یعنی وہ ہو جائے گا اور لہٰذا اس لڑائی جھگڑے میں آپ کا ہی نقصان ہوگا. بزاز اٹھو پھر میں یعنی یہ مزید باتیں مطلب یعنی لڑائی جھگڑے کی طرف بات چلی جا رہی تھی. خوجی اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو. خوجی کہتے ہیں کہ اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو. بزاز بھیدا ہے کیا؟ بھیدا مطلب یعنی سحرزدہ، یعنی ایسا شخص جس پر کسی جادو نے اثر کیا ہوا ہوتا ہے، یا مطلب یعنی جادو کے اثر میں مبتلا شخص، اس کو بھی بیدھا کہتے ہیں. خوجی واللہ جو بیتے کیا تو اتنی قرولیاں. خوجی کہنے لگا کہ اگر آپ نے ادھر ادھر کی بات کی تو میں اتنی قرولیاں آپ کے پیٹ میں گھونپوں گا. بہرحال یہاں تک تو تشریح ہو گئی ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آ چکی ہوں گی انشاءاللہ. آتی جاتی رہے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کے ذہن میں جتنی بھی جو تشریحات ہے تو وہ بیٹھتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، حسنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.